तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया हानि? ये कैसी अनोखी ख्वाहिशात है तुम्हारी? मुझे जूते पड़वाने का इरादा है क्या? रात के वक्त तुम्हें लेकर कब्रिस्तान चला जाऊं और अगर कोई देख लेगा तो क्या कहेगा? और फिर क्या गारंटी है कि इस रात में तुम्हें ज़रूर भूत मिलेगा? और अगर भूत मिल भी गया तो तुम्हें क्या लगता है तुमसे मिलने के बाद और तुम्हें अपना इंटरव्यू देने के बाद वो सर झुकाकर अदब से तुम्हें कहेगा कि मोहतरमा हानिया साहबा, अब आप अपने एक अदद मंगेतर के साथ अपने घर वापस जा सकती हैं। अरे कच्चा जब आ जाएगा वो हम दोनों को और हमारी लाश तक नहीं मिलनी घर वालों को। बड़ी है जिनसे मुलाकात करने वाली। हसन तो सुलग कर रह गया था उसके इन फजूलियात पर। हसन प्लीज़, वो मासूम सूरत बनाई इसरार करने लगी। हानिया फजूल जिद मत करो और ऐसे फजूल ख्यालात अपने दिलो दिमाग से निकाल ही दो तो बेहतर है। ये जो तुम खौफनाक डाइजेस्ट पढ़ती रहती हो ना, ये इन सब का ही असर है जो तुम्हारा दिमाग ख़राब होता जा रहा है। मैं चचा जान को शिकायत लगा दूंगा तुम्हारी। खुदा का खौफ करो लड़की, किसी दिन खुद ही डर जाओगी अपने साय से। उन सब कामों में मत पड़ो और ऐसी बातें भी मत किया करो। ऐसी मखलूक हर वक्त हमारे पास पास होती है, न जाने किस वक्त कौन सी दुआ कौन सी ख्वाहिश पूरी हो जाए। इसलिए ऐसी बेतुकी बातें मुंह से नहीं निकालनी चाहिए। अब की बार कदरे सख्त लहजा इख्तियार करते हुए हसन ने उसे डांट कर रख दिया था, साथ ही उसे समझाने की कोशिश भी की थी। अब उसे किस हद तक इसकी बात समझ आई थी ये तो वो नहीं जानता था। अलबत्ते वो मुंह लटकाए खामोश ज़रूर हो गई थी और हसन की तसल्ली के लिए यही काफ़ी था। क्या कर रही हो बिलबतौरी? वो पूरे बेड पर किताबें बिखराए बैठी एक सवाल में उलझी हुई थी जब हसन दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ और इसे एक नया लकब देते हुए किताबें एक दरख्त करके दब से बेड पर आन गिरा। डांस कर रही हूँ, करोगे? वो सुलग ही तो उठी थी उसके दिए हुए नाम पर। यस श्योर, व्हाई नॉट, कम ऑन बेबी, लेट्स डांस। वो मुसखरा पान अपनाते हुए बेड पर उतरता हुआ उसकी जानिब हाथ बढ़ाकर बोला। हानिया ने खोना शाम निगाहों से उसे देखा, फिर जोर से उसके हाथ पर हाथ मारते उसे पीछे धकेला। हसन, तुम किसी दिन कत्ल हो जाओगे मेरे हाथों। दफा हो जाओ यहाँ से, पहले ही दिमाग खराब हुआ पड़ा है मेरा। वो वाकई परेशान लग रही थी। हसन को भी संजीदा होना पड़ा। क्या हुआ, खैरियत? टेंस क्यों हो? इसे कुछ फासले पर बैठते हुए हसन ने भी एक किताब उठाई। हसन, कल पेपर है मेरा और कसम से बिल्कुल तैयारी नहीं है मेरी। क्या करूँगी वहाँ जाकर मैं? कुछ समझ नहीं आ रहा। और हांसी होने लगी। चिच चिच चिच, बहुत अफसोस की बात है वैसे। मेरे इतने जहीन चचा की बेटी इतनी कौन जहन और नालायक है, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था। वो अफसोस भरे लहजे में कह गया। हसन, हानिया एहतजाजन कहती उसे घूरने लगी। सच तो कड़वा ही होता है हमेशा। ऐसे एक बात तो बताओ, क्या फ़ायदा इतना पढ़ने का? होना तो फेल ही है तुमने। ख्वाम ख्वाह चचा जान का पैसा ज़ाया कर रही हो। वो भी अभी इसे छेड़ने से बाज नहीं आ रहा था। क्यों, तुम्हें क्या तकलीफ है? अपने बाबा के पैसे ही खर्च करवाती हो ना, तुम्हारे तो नहीं। वो हंसते वक्त तर्क कर बोली। हसन के लबों पर शरारती से मुस्कुराहट ने अपनी झलक दिखाई। हाँ ना, तकलीफ होती है मुझे। मेरे इकलौते चचा हैं वो, दिन रात खून पसीना एक करके कमाते हैं और तुम इनकी निकम्मी बेटी ज़ाया करती है उनकी कमाई। एक ही बेटी है ताकि रब ने, वो भी तुम जैसी। मुझे हमदर्दी है चचा जान से। शरारती लहजा अपनाई वो बेड से उठ गया। जानता था अब कोई रद्द-ए-अमल तो देगी वो। हानिया चंद पल गुस्से से उसे देखती रही, फिर हाथ में जो भी किताब आई उसका निशाना बांधते हुए हसन की तरफ उछाल दी। वो हंसते हुए बचता बचाता दरवाजे से निकलता दरवाज़ा बंद कर गया। इडियट, आ जाता है दिमाग खाने। वो बड़बड़ा कर रह गई। उसका आज सेकंड ईयर का आखिरी पेपर था। पेपर देकर एग्जाम सेंटर से बाहर आते हुए उसने सुख का सांस लिया। शुक्र है खुदाया, इन एग्जाम से तो जान छूटी। तो वाह, सूली पे लटका के रखा था पेपर्स ने तो। बाकायदा हाथ जोड़कर शुक्र अदा करते हुए वो रबिया से मुखातिब थी। दोनों ही एक कॉलेज और एक ही क्लास के स्टूडेंट्स थे और बेहतरीन दोस्त थे। खुशकिस्मती से दोनों का सेंटर भी एक ही जगह बना था। हाँ यार, अब बस प्रैक्टिकल रह गए हैं, वो भी हो जाएं तो फिर मौजे ही मौजे। दोनों मगन से फिर पाँच पर चलती जा रही थी। अरे हाथी निकल गया, दुम रह गई। अब किस बात की टेंशन है, प्रैक्टिकल भी हो जाएंगे। इनकी कोई खास फिक्र नहीं है मुझे। हानिया ने कहते हुए आदन बालों को पीछे की जानिब झटका। आज हसन नहीं आया तुम्हें लेने? रबिया ने इधर उधर निगाह दौड़ाते हुए पूछा।
کیونکہ ایگزام کے دوران اسے پک اینڈ ڈراپ سروس دینے کی ڈیوٹی حسن کے ساتھ تھی اور آج یہ آرڈر طیبہ نے دیا تھا اسے۔ نہیں یار، اسے ایک جاب کے انٹرویو کے لیے جانا تھا آج، وہاں سے بیچارہ تھک ہار کے آیا ہوگا۔ میں نے ہی منع کیا تھا اسے، یہ کہہ کر کہ میں خود ہی آ جاؤں گی آج تمہارے ساتھ۔ ہانیہ نے بات کرتے کرتے کلائی میں بندی کڑی پر نگاہ دوڑائی۔ مغرب ہونے میں تقریباً پونا گھنٹہ باقی تھا۔ ربیہ چونکہ لوکل ہی آتی جاتی تھی، اس لیے آج ہانیہ کو بھی اس کے ساتھ ہی واپس کر جانا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، جلدی چلو پھر، بس نکل جائے گی۔ بس میں دوسری بس کے لیے انتظار کرنا پڑتا ہے۔ ربیہ نے کہتے ہوئے اسپیڈ بڑھائی تو ہانیہ بھی اپنے دوپٹے کو کندھے پر درست کرتی اس کے قدم سے قدم ملانے لگی۔ بس نے ایک جگہ سٹاپ کیا تھا۔ ہانیہ جو سیل فون پر ٹیکسٹ میسیجز کے ذریعے حسن سے بات کر رہی تھی، یوں ہی ایک لمحے کو اس نے سر اٹھایا اور پھر جیسے ایک دم چونکی۔ بس روانہ ہونے کو تھی جب وہ ایک دم اپنی سیٹ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ بھائی صاحب گاڑی روکیے ذرا، کنڈکٹر سے کہتے ہوئے اس نے جلدی سے ایک جانب رکھا، اپنا بیگ اٹھایا۔ چلو ربیہ، وہ جلدی جلدی اس سے مخاطب ہوتی دروازے کی جانب بڑھنے لگی۔ ربیہ حیران سی اسے دیکھ رہی تھی۔ ہانیہ کیا ہوا؟ یہ ہمارا ایریا نہیں ہے، ابھی 2 سٹاپ کے بعد ہمیں اترنا ہے۔ ربیہ کو لگا جیسے ہانیہ کسی قسم کی غلط فہمی کا شکار ہو کر بس سے اترنے لگی ہے۔ پتہ ہے مجھے، تم چلو میرے ساتھ۔ وہ پرجوش سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچتی ہوئے اپنے ساتھ لے آئی۔ بس کا کرایہ وہ دونوں پہلے ہی ادا کر چکے تھے۔ باقی مسافر حیران سے کبھی ہانیہ کو دیکھتے اور کبھی ربیہ کو۔ بلاخر اسے بس سے اتار کر ہی ہانیہ نے دم لیا۔ ہانیہ پاگل تو نہیں ہو گئی ہو تم؟ یہاں کیوں اتری ہو؟ اچھے بڑے بس میں سوار تھے، مزید آدھے گھنٹے تک گھر پہنچ جانا تھا ہمیں۔ ربیہ جھنجھلاہٹ کا شکار ہونے لگی۔ دونوں اس وقت سڑک کنارے کھڑی تھی۔ ہانیہ کچھ کہنے ہی والی تھی جب اس کا فون بجنے لگا۔ اسکرین پر حسن کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ شاید رپلائی نہ ملنے کے باعث وہ اب کال کر رہا تھا۔ ہیلو، ہاں حسن؟ وہ ربیہ کو خاموش رہنے کا اشارہ کرتی فون پر بات کرنے لگی۔ ہاں ہو گیا پیپر ختم؟ نہیں نہیں، تم رہنے دو، تھکے ہوئے آئے ہوگے، ہم بس کا انتظار کر رہے ہیں۔ پہلی بس نکل گئی تھی، اب کچھ دیر تک آئے گی دوسری بس، پھر ہم گھر کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ تھوڑی دیر ہو جائے گی آنے میں، تو مما کو بھی بتا دینا۔ اوکے، گھر آتی ہوں تو بات کرتے ہیں، خدا حافظ۔ جلدی جلدی بات ختم کرتے ہوئے ہانیہ نے کال کاٹ دی۔ اس کے چہرے پر نہ جانے کیوں انجانی سی خوشی نظر آئی تھی ربیہ کو، جس کی کوئی وجہ بھی وہ ابھی تک سمجھ نہیں پائی تھی۔ جھوٹ کیوں بولا تم نے حسن بھائی سے کہ ہم بس کا انتظار کر رہے ہیں، جبکہ بس سے تم خود اتری ہو؟ ربیہ دونوں ہاتھ کمر پر ٹکائے تفتیشی انداز اپنائے سوال کر رہی تھی۔ ارے یار، وہ سب چھوڑو، تم یہ پوچھو کہ یوں اچانک بس سے اترنے کا خیال کیسے آیا میرے دماغ میں؟ وہ تجسس بھرے لہجے میں ہی کہہ رہی تھی۔ ہانیہ، تمہارے ذہن میں نا فضول خیالات ہی آتے ہیں، اور ہر بار اپنے ساتھ ساتھ تم مجھے بھی پھنساتی ہو۔ اب کچھ پوچھو گی مجھ سے یا یہیں رات گزارنے کا ارادہ ہے؟ اللہ معاف کرے، کیسا ویران سنسان سا علاقہ ہے، جیسے کوئی انسان ہی نہیں بستا یہاں پر۔ ربیہ نے جرجری لیتے ہوئے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ وہاں دور دور تک آبادی کے آثار نہ تھے، بس دائیں طرف ایک سڑک نظر آ رہی تھی جو کافی آگے شاید کسی گاؤں میں جاتی تھی۔ یہی بات، مجھے بھی یہی خیال آیا تھا اس جگہ کو دیکھ کر۔ ایسا لگتا ہے جیسے یہاں انسانوں کا نہیں جنات کا بسیرا ہو۔ اور تمہیں پتہ ہے مجھے کس بات نے بس سے اترنے پر مجبور کیا؟ وہ آنکھوں میں چمک لیے سوالیہ انداز میں اس کی جانب دیکھنے لگی۔ ربیہ نے الجھے انداز میں نفی میں سر ہلایا۔ اپنے پیچھے دیکھو ذرا۔ ہانیہ نے اسے کندھوں سے پکڑ کر گھما ڈالا۔ وہاں سے دور کافی فاصلے پر ایک پرانی اور بڑی سی عمارت نظر آ رہی تھی جو شام کے پھیلتے اندھیرے میں خوفناک تاثر پیش کر رہی تھی۔ ربیہ نے اس عمارت سے نگاہیں ہٹا کر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے ہانیہ کی مطلوبہ چیز تلاش کرنی چاہی جو وہ اسے دکھانا چاہ رہی تھی۔ کیا دیکھوں پیچھے؟ کچھ بھی تو نہیں ہے یہاں۔ وہ ابھی بھی ہانیہ کا مطلب نہیں سمجھی تھی۔ ارے ڈفر، وہ اتنی بڑی عمارت نظر نہیں آ رہی تمہیں؟ آنکھیں ہی ہیں یہ گول بٹن؟ ہانیہ سے گور کر رہ گئی، جبکہ اس کی بات پر ربیہ کی آنکھیں ابل کر باہر آ گئی۔ چند ہی لمحے لگے تھے اس بار اسے ہانیہ کے شیطانی دماغ تک پہنچنے میں، اور وہ فوراً سے پیشتر بتک اٹھی تھی۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا ہانی؟ خبردار جو کسی قسم کی کوئی الٹی سیدھی حرکت کرنے کی کوشش کی تو چلو یہاں سے۔ وہ خوف سے سفید پڑتے ہوئے ہانیہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچنے لگی۔ ربیہ چپ رہو تم، جسے دیکھو میرے شوق کی راہ میں رکاوٹ بنتا رہتا ہے۔ ایک وہ حسن ہے
جسے میری اس خواہش کا سنتے ہی نہ جانے کیوں شدید غصے کا دورہ پڑ جاتا ہے۔ اور اب تم بھی اسی لائن میں جا رہی ہو؟ میں کہہ دیتی ہوں، مجھے آج موقع ملا ہے تو میں اس موقع کا فائدہ ضرور اٹھاؤں گی۔ شکر ہے آج وہ سریل حسن نہیں ہے میرے ساتھ، قسمت میرا ساتھ دے رہی ہے، مجھے موقع دے رہی ہے میری اس خواہش کو پورا کرنے کا۔ میں آج اس عمارت میں ضرور جاؤں گی۔ دکھنے میں کافی پرانی لگتی ہے، کسی کھنڈر کے جیسی، بس دعا کرو وہاں کچھ نہ کچھ مل جائے مجھے، کم از کم ایک بو تو ضرور ہی ملے۔ وہ اپنے ہی رو میں بولتی چلی جا رہی تھی، جبکہ ربیہ کی جان ہوا ہونے لگی تھی اس کی باتوں سے۔ وہ اس معاملے میں خاصی ڈرپوک واقع ہوئی تھی اور ہانی کی ضدی طبیعت سے بھی آشنا تھی، جانتی تھی جو وہ ٹھان لیتی ہے وہ کر کے رہتی ہے، اور اسے اس عمارت میں جانے سے روکنے کے لیے کوئی حربہ بھی نہ مل رہا تھا ربیہ کو۔ ہانیہ فار گاڈ سیک یار، مغرب کے وقت ہے یہ، اس وقت ویسے بھی مخلوق آزاد آنا ادھر ادھر گھوم رہی ہوتی ہے، ایسی باتیں مت کرو، میری مانو تو چلو گھر چلتے ہیں، کچھ نہیں رکھا ان سب باتوں میں۔ ربیہ ہر ممکن کوشش کر رہی تھی کہ اسے اس کی سوچ کو عملی جامہ پہنانے سے روک سکے۔ یار کس قدر ڈرپوک لڑکی ہو تم ربیہ، مطلب بندہ اتنا بھی بزدل نہ ہو، وہ بھی ہماری طرح اللہ کی مخلوق ہی ہے، اور پھر یہ بھی معلوم نہیں کہ وہاں کوئی ایسی غیر انسانی مخلوق ملے گی بھی یا نہیں۔ تم پہلے ہی رونا لے کر بیٹھ گئی ہو۔ ٹھیک ہے، تمہیں نہیں جانا تو مت جاؤ، میں اکیلی بھی جا سکتی ہوں، ڈرتی نہیں ہوں کسی سے میں، تم جاؤ کر سکون سے، آ جاؤں گی میں خود ہی۔ وہ ضدی انداز اپناتے ہوئے کہہ کر اس عمارت کی جانب چل تھی۔ وہاں کھیتوں میں پنگ ڈنڈیاں بنی تھی جن پر چل کر وہ جا رہی تھی۔ اس عمارت کی طرف جاتی سڑک کافی پیچھے رہ گئی تھی، شاید اور پیچھے کی جانب اتنا سفر طے کرنے کا کوئی موڈ نہیں تھا ہانیہ کا۔ ویسے بھی شام کا اندھیرا پھیل رہا تھا اور اسے جلد از جلد اس عمارت کو اندر سے دیکھنے کے بعد واپس بھی آنا تھا۔ ہانیہ بہت غلط کر رہی ہے تم، پچھتاؤ گی، اگر سچ میں وہاں کچھ نظر آ گیا تو، ربیہ نے بے بسی سے بلند آواز میں کہتے ہوئے اسے ڈرانے کی کوشش کی۔ ارے جاؤ جاؤ، بزدلوں کو بس دوسروں کو ڈرانا ہی آتا ہے۔ وہ ایک پل کو رکی اور مذاق اڑاتے لہجے میں کہہ کر پھر واپس مڑ گئی۔ ربیہ نے چند پل کچھ سوچا، ایک نگاہ اپنے ارد گرد ڈالی۔ اس ویران سی جگہ پر اکیلی رہنے سے اچھا تھا وہ بھی ہانیہ کے ساتھ ہی چلے جاتی۔ رکو، میں بھی آ رہی ہوں۔ ملا کر تھک کر اس نے بھی فیصلہ کیا اور اسے آواز دیتی بھاگتی ہوئی اس تک پہنچی۔ اب آیا ہوں پہاڑ کے نیچے؟ ہانیہ زیر لب مسکرائی اور ربیہ کے منہ کے بگڑتے زاویے کی پرواہ کیے بغیر پھر آگے بڑھ گئی۔ ہانیہ ابھی بھی وقت ہے، میں کہتی ہوں یہیں سے مڑ جاتے ہیں یار، خدا نخواستہ کچھ برا نہ ہو جائے ہمارے ساتھ۔ جن بوت سے بچ بھی گئے ہم دونوں تو بھی آج کل کے حالات سے تم بھی واقف ہو نا، زمانہ کتنا خراب ہے، یہ نہ ہو کہ تمہاری اس طرح کی اوٹ پٹانگ حرکتیں بعد میں مہنگی پڑے ہمیں۔ عمارت کے سامنے کھڑی ہانیہ بغور اس عمارت کا جائزہ لے رہی تھی جب ربیہ نے ایک بار پھر اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ ہانیہ جو عمارت کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی اس کی بات پر اسے گھور کر رہ گئی۔ ربیہ تمہیں کہا تھا نا، تمہیں میرے ساتھ نہیں آنا تو مت آؤ، میں اکیلی بھی جا سکتی ہوں، یہاں آنا تمہارا اپنا فیصلہ ہے، میں نے فورس نہیں کیا تمہیں، اگر اب بھی تم واپس جانا چاہ رہی ہو تو جا سکتی ہو، میں تو اس عمارت کے اندر ضرور جاؤں گی، وہ اٹل انداز اختیار کرتے ہوئے کہہ گئی۔ پھر ذرا سائڈ پر ہو کر اطراف سے عمارت کو دیکھنے کی کوشش کی۔ دکھنے میں عمارت خاصی پرانی اور بوسیدہ لگ رہی تھی، جیسے صدیوں سے یہاں کوئی آیا ہی نہ ہو۔ کسی زمانے میں وہ عمارت خاصی شاندار رہی ہوگی، لیکن اب تو کسی بھوت بنگلے کا منظر ہی پیش کر رہی تھی۔ اجڑی حالت، اکھڑا پلستر، خراب ہوا رنگ و روغن، اوپر سیکنڈ فلور کی نظر آتی کھڑکیوں کا کانچ بھی ٹوٹا ہوا تھا۔ ہانیہ نے اس عمارت کی طرف آتی سڑک پر نگاہ دوڑائی، کافی پادشے پر بند سا باندھ کر اس راستے کو بند کیا گیا تھا۔ اوپر بہت سی کانٹے دار جاڑیاں رکھی گئی تھی کہ وہاں سے گزرنا مشکل تھا۔ سڑک کے ایک جانب ایک بورڈ لگا تھا جس پر سرخ رنگ کے کراس کا بڑا سا نشان بنایا گیا تھا اور نیچے ممنوع علاقہ درج تھا۔ ہانیہ نے آنکھیں سکیڑ کر اس بورڈ پر لکھے الفاظ پڑھے، پھر بغور عمارت کو دیکھا۔ مغرب کا وقت بھی نکل چکا تھا، اندھیرا گہرا ہونے لگا تھا۔ ہانیہ نے جلدی سے اپنے فون کی ٹارچ آن کی۔ ربیہ تم بھی اپنے فون کی ٹارچ آن کر لو اور چلو اندر سے دیکھیں عمارت کیسی دکھتی ہے اندر سے، وہ پرجوش سے کہہ کر اندر کی جانب بڑھنے لگی تھی جب عمارت کے پیچھے سے پاگل سا شخص اچانک سامنے آیا۔ ایک لمحے کو ہانیہ اور ربیہ اسے دیکھ ششدر سی رہ گئی، دھڑکنیں اتھل پتھل ہو کر رہ گئی تھی اس شخص کو دیکھ کر
लंबे मलगुजे से बाल, मैला और फटा हुआ लिबास, चेहरे और हाथों पर लगी मट्टी और बेढंगी चाल चलता वो कोई बूढ़ा आदमी था। सब खत्म हो जाएंगे, फना हो जाएंगे सब, कोई जिंदा नहीं बचेगा। वो किसी को नहीं छोड़ेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे वो पागल आदमी अजीब से अंदाज में उल्टी सीधे बातें करता जोर जोर से हंसने लगा। रबिया ने खौफ के मारे हानिया का हाथ थामा। हानिया, प्लीज चलो यहाँ से, ये इलाका सेफ नहीं है। देखो वो आदमी भी कह रहा है ना, हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। तुम ये एडवेंचर फिर कभी दिन की रोशनी में पूरा कर लेना, प्लीज। रबिया ने बकायदा हाथ जोड़कर मिन्नत की थी उसकी। अरे चुप करो यार, दिख नहीं रहा, पागल है वो आदमी। और जिसे खुद का होश नहीं उसे क्या पता क्या बात करनी है क्या नहीं। तुम भी बेवकूफ़ा की तरह उसकी बातों में आ गई। सिर्फ 5 मिनट की बात है, चलो अब, फिर घर भी जाना है। ज्यादा अंधेरा हो गया तो कन्वेंस मिलना भी मुश्किल हो जाएगा फिर। हानि कहकर उस बगैर दरवाजा लगी इमारत में दाखिल हो गई। रबिया ने एक नज़र दूर पगडंडी पर जाते इस पागल शख्स पर डाली, फिर दिल में अल्लाह का नाम लेकर अपने सेल फोन की टॉर्च ऑन करती हानि के पीछे चलती। ये गौर किए बगैर के इमारत में दाखिल होते ही उनके मोबाइल के सिग्नल्स गायब हो चुके थे। भाभी, हसन कहाँ है? घर में ही मौजूद है, ये कहीं बाहर गया है? मेहरुनिसा अपनी जेठानी के घर दाखिल हुई। उन्हें किचन में पाकर सीधे वहीं जाते हुए परेशान से लहजे में पूछा, अरे आओ मेहरुनिसा, क्या हुआ? सब खैरियत है ना? हसन अपने कमरे में है, कुछ देर पहले ही आया है। तुम क्यों परेशान दिखाई दे रही हो? बुशरा बेगम ने जल्दी जल्दी पेड़े बनाते हुए एक नज़र मेहरुनिसा की तरफ देखा। भाभी, हानिया अभी तक घर नहीं आई, पेपर तो कब से ख़त्म हो चुका है उसका, न जाने कहाँ रह गई है। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। हसन से कहें प्लीज़ उसे देख कर आए ज़रा। उसके बाबा भी आज लेट आएंगे, वरना मैं उनसे कह देती। मेहरुनिसा रूहान से होकर बोली। न जाने क्यों उनकी छठी हिस्स किसी खतरे की पेशन गोई कर रही थी। दिल बैठा जा रहा था बस। हाँ हाय, अभी तक घर नहीं लौटी वो? अरे कहाँ रह गई है बच्ची, देखो तो बाहर कैसा अंधेरा फैल रहा है। अच्छा तुम ऐसा करो, हसन अपने कमरे में होगा, उससे जाकर कहो कि पहले हानिया को लेकर आएगा। जब तक वो आएगा तब तक मैं खाना भी तैयार कर लूंगी। बुशरा बेगम ने तेजी से हाथ चलाते हुए ने जवाब दिया। वो भी कदरे परेशान सी हो गई थी। मेहरुनिसा सारी लाते ही हसन के कमरे की जाने पड़ गई। दरवाज़ा खटखटाकर अंदर दाखिल हुई तो हसन बेड पर नीम दराज लैपटॉप पर कुछ ज़रूरी मेल्स चेक कर रहा था। अस्सलाम वालेकुम चाची जान। मेहरुनिसा को अंदर दाखिल होता देख वो सीधा होकर बैठा और अदब से सलाम किया। साथ ही लैपटॉप की स्क्रीन भी फोल्ड करते हुए उसे इस जानिब खिसका दिया। वालेकुम अस्सलाम। हसन बेटा, हानिया अभी तक घर नहीं आई, तुम प्लीज़ जाकर देखो ज़रा कहाँ रह गई है वो। मैं इसे कॉल भी कर रही हूँ लेकिन फ़ोन हो ही नहीं रहा, शायद नेटवर्क का कुछ मसला है। मेहरुनिसा ने आते ही हसन से अपनी परेशानी शेयर की। उनकी बात पर हसन एक निगाह घड़ी पर डाली। मेरी उसे तकरीबन 1 घंटा पहले बात हुई थी चची जान। तभी वो कह रही थी कि बस का इंतज़ार कर रही है। मैंने उसे कहा भी था कि मैं आ जाता हूँ लेने, लेकिन उसने मना कर दिया। वैसे भी अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था, ना जाने कहाँ रह गई है। मैं कॉल करता हूँ उसे। हसन एकदम बेचैनी का शिकार होते हुए हानिया का नंबर मिलाने लगा, लेकिन बेसुध जवाब ही मौसूल नहीं हो रहा था उसके नंबर से। मेहरुनिसा जो आसमानी निगाहों से उसकी तरफ देख रही थी, उसके बार बार कोशिश करने पर मायूसी हो गई। हसन ने उनके परेशान चेहरे को देखा और फ़ोन छोड़कर उनकी तरफ मुतवज्जे हुआ। आप परेशान मत हो चची जान, मैं जाता हूँ, रास्ते में ही होगी कहीं, मैं खुद लेकर आता हूँ उसे। उन्हें तसल्ली देता हुआ वो खुद परेशान सा फ़ोन जेब में अड़सता बाइक की चाबी लेकर बाहर निकल गया। वो दोनों एहतियात से पोंख पोंख कर कदम रखती आगे बढ़ रही थी। इस इमारत की अंदरूनी हालत बाहर से कहीं ज्यादा खौफनाक थी। हर तरफ जाले लगे थे और इस पर यह धूल मिट्टी खांस खांस कर बुरा हाल हो रहा था। लेकिन हानि की जिद थी कि थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो दुपट्टे का पल्लू नाक पर रखे टॉर्च की रोशनी में आगे बढ़ रही थी, साथ साथ मुख्तलिफ कमरों का जायजा लेती जा रही थी। इमारत के अंदर गुप अंधेरा छाया हुआ था और ऐसे में टॉर्च की जरा सी रोशनी में खौफनाकी को बढ़ा रही थी। इमारत के अंदर फर्नीचर मौजूद था जो मिट्टी की तरह बुरबुरा होता अपनी बेकदरी को रो रहा था। दीवारों पर मुख्तलिफ पेंटिंग्स आवेदा थी जिन पर पड़ी धूल उनकी असल शक्ल को भी धुंधला कर सकी थी। यूं ही इधर उधर टॉर्च की रोशनी घुमाते हुए रबिया एकदम ठटकी।
اس کے سیل فون کی روشنی ایک دیوار پر پڑی تھی جہاں ایک بڑی سی پینٹنگ آویزہ تھی۔ جس چیز نے ربیہ کو چونکایا وہ تھی اس پینٹنگ میں بنی اس کی اور ہانیہ کی تصویر۔ وہی لباس جو ان دونوں نے آج پہنا تھا، وہی حلیہ جو آج ان کا تھا، وہی بیگس جو آج وہ دونوں لے کر آئی تھی، سب کچھ وہی تھا اس پینٹنگ میں۔ فرق تھا تو صرف اتنا کہ دونوں کی گردنیں کٹی ہوئی تھی جن سے خون بہہ رہا تھا۔ گردن کا کٹ بہت واضح تھا، اس پینٹنگ نے اسے ششدر کر دیا تھا۔ اس کی تو گویا سانسیں ہی تھمنے لگی تھی۔ منہ پر ہاتھ رکھ کے وہ بے یقینی سے پیچھے ہونے لگی۔ پیچھے موجود دیوار سے ٹکراتے اس کی جان حلق میں آ گئی۔ منہ سے ہلکی سی چیخ برآمد ہوئی تھی، لیکن پیچھے دیوار کو دیکھ کر جان میں جان آئی۔ تبھی ایک دم سے اسے ہانیہ کا خیال آیا۔ وہ وہاں نہیں تھی، نہ جانے چلتی چلتی کہاں پہنچ گئی تھی، اور یہ خیال ہی جان لینے کو کافی تھا کہ وہ دونوں الگ الگ ہو چکی تھی، اکیلی، تنہا۔ ہانیہ، اس نے خشک ہوتے لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے آواز دینی چاہی۔ ہانیہ، کہاں ہو تم؟ آپ کی بات تھوڑی بلند آواز میں پکارا تھا۔ ساتھ ہی وہ اندازے سے آگے بڑھنے لگی جس طرف ہانیہ کے جانے کی امید تھی۔ ہانیہ، پلیز جواب دو۔ دیکھو مجھے پتا ہے تم جان بوجھ کر چھپی ہو، مجھے ڈرانے کے لیے۔ فار گاڈ سیک ہانیہ، میری جان چلی جائے گی، سامنے آ جاؤ۔ وہ بھیگی آواز میں کہہ رہی تھی، لیکن کوئی جواب سنائی نہ دیا۔ معمولی سی آہٹ بھی سنائی نہ دے رہی تھی وہاں۔ ہانیہ، میں واپس چلے جاؤں گی اگر تم سامنے نہ آئی تو۔ بہت ہی گھٹیا مذاق۔ اس کی بات ابھی ادھوری تھی جب ہانیہ کی دل خراش چیخ سنائی دی جس نے ربیہ کے رہے سہے حواس بھی سلب کر لیا۔ وہ شدید اضطراب کا شکار ہوتا بائک پر گھر سے ہانیہ کے ایگزامینیشن سینٹر تک 2 چکر لگا چکا تھا، لیکن راستے میں کہیں بھی اسے ہانیہ دکھائی نہ دی تھی۔ بس اسٹاپ پر بھی رک کر تلاش تھی، نگاہوں سے اسے ادھر ادھر ڈھونڈا، لیکن خدا جانے وہ کہاں چلی گئی تھی۔ پسینے سے شرابور ہوتے ہوئے اس نے ایک جگہ بائک روکی، پیشانی مسلتے ہوئے سوچنے کی کوشش کی کہ آخر وہ کہاں جا سکتی ہے۔ شاید اپنی اس دوست کے گھر چلی گئی ہو جس کے ساتھ وہ گھر آ رہی تھی، لیکن اگر ایسا تھا بھی تو کم از کم یہ کال کر کے اسے بتانا تو چاہیے تھا نا۔ اوپر سے ہانیہ کی اس دوست کے گھر کا بھی کچھ اتا پتا نہ تھا حسن کو، ورنہ اس کے گھر سے ہی معلوم کر لیتا۔ حسن ایک بار پھر موبائل نکال کر اس کا نمبر ملایا، لیکن ابھی بھی صورتحال وہی تھی، نمبر سے جواب ہی موصول نہ ہو رہا تھا۔ دوسری جانب شاید سگنلز ہی موجود نہ تھے۔ وہ پریشانی میں مبتلا ہوتا بائک پر بیٹھنے ہی والا تھا جب اچانک نگاہ روڈ کی ایک طرف کچی زمین پر پڑی۔ وہ ایک دم ٹھٹک سا گیا۔ پہلے کچھ حیران ہوا کہ بجلی کسی تیزی سے آگے بڑھ کر نیچے گری۔ وہ انگوٹھی اٹھا لی۔ بلا شبہ وہ ہانیہ کی ہی انگول کی رنگ تھی جو حسن نے اسے انگیجمنٹ پر پہنائی تھی، لیکن اس انگوٹھی کا سائز ہانیہ کی انگلی سے تھوڑا سا بڑا تھا جس کی وجہ سے انگوٹھی سے کھلی تھی، لیکن حسن کو اس کی انگلی میں وہ رنگ دیکھ کر خوشگوار سا احساس ہوتا تھا۔ تبھی اس کی فرمائش پر ہی ہانیہ ہر وقت وہ انگوٹھی پہنے رکھتی، لیکن آج وہی انگوٹھی جہاں نیچے گری تھی۔ یقیناً ہانیہ اس بات سے بے خبر ہوگی، لیکن اگر انگوٹھی جہاں تھی تو پھر ہانیہ کہاں ہوگی؟ حسن نے بےتابی سے ادھر ادھر نظریں گھماتے ہوئے اسے کھوجنا چاہا، لیکن وہاں دور دور تک کسی زیرو کا نام و نشان تک نہ تھا۔ بس کبھی کبھار سڑک پر کوئی سواری آتی اور تیزی سے گزر جاتی۔ اس نے الجھن زدہ انداز میں بالوں میں ہاتھ پھیرا، پرسوچ نظریں اس جگہ جمائیں جہاں انگوٹھی ملے گی۔ وہاں زمین کچی ہونے کی وجہ سے قدموں کے نشانات واضح ہو رہے تھے۔ حسن نے جلدی سے سینٹ کی ٹارچ آن کرتے ہوئے بغور دیکھا۔ 2 لوگوں کے قدموں کے نشانات ہیں۔ نشانات کی ساکھ سے اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ نشان عورتوں کے جوتوں کے ہیں، کیونکہ ایک جوتے کے نشان سے معلوم پڑ رہا تھا کہ وہ ہیل کا نشان ہے۔ ہانیہ اور اس کی دوست، وہ بھی تو 2 ہی فرد تھے، تو کیا یہ جوتے کے نشانات ان دونوں کے ہیں؟ اگر ہاں تو پھر وہ دونوں آخر کہاں جا سکتی ہیں؟ ان نشانات سے حسن نے اندازہ لگانے کی کوشش کی۔ نشانات سامنے جاتی پگڈنڈی کی طرف مڑ رہے تھے۔ حسن نے سامنے نظر آتی اس عمارت کو بھی دیکھا جس کی حالت خاصی خستہ دکھائی دے رہی تھی، لیکن پھر سر جھٹک دیا۔ کیسے یقین تھا کہ ہانیہ اتنی بھی سرفری نہیں کہ یوں سڑک پر اتر کر کسی بھی عمارت میں گھس جائے۔ وہ اسی کشمکش میں مبتلا تھا جب اس کا فون بجنے لگا۔ اسکرین کو دیکھا تو گھر سے کال آ رہی تھی۔ پہلے کئی بار وہ لوگ فون کر چکے تھے، لیکن حسن انہیں یہ بتا کر پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا کہ ہانیہ کا ابھی تک کچھ پتہ نہیں چلا، تبھی کال ہی ریسیو نہیں کر رہا تھا۔ لیکن اب انہیں بتانا ناگزیر ہو چکا تھا۔ گہری سانس بھرتے ہوئے اس نے کال ریسیو کی۔ ہاں ماں، دوسری جانب سے ہیلو کہنے کر وہ مخاطب ہوا۔ لہجے میں مایوسی سی تھی۔ حسن پتر، ہانیہ کو کچھ پتہ چلا؟ کہاں ہے وہ؟
مل گئی ہے نا تجھے؟ تو ابھی تک گھر کیوں نہیں آیا اسے لے کر؟ بشرا بیگم نے ایک ہی سانس میں کئی سوال پوچھ ڈالے۔ حسن لب کاٹ کر رہ گیا۔ سچ بتا کر انہیں پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، اور جھوٹ اب وہ بول نہیں سکتا تھا۔ چند لمحوں کے لیے وہ بالکل خاموش سا ہو گیا۔ حسن، بولتا کیوں نہیں ہے؟ کچھ پوچھ رہی ہوں میں تجھ سے۔ بشرا بیگم بھی اس کی خاموشی پر پریشان سی ہو گئی۔ شاید مہرالنساء بھی وہیں ان کے قریب ہی تھی، تبھی ان کی ہلکی ہلکی ہنسیوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اماں، ہانیہ نہیں ملی ابھی تک، راستے میں کہیں بھی نظر نہیں آئی وہ۔ میں ڈھونڈ رہا ہوں اسے، اندھیرا بھی بڑھتا جا رہا ہے، دیکھتا ہوں اگر نہ ملی تو پھر پولیس میں رپورٹ درج کروانی پڑے گی۔ آپ پریشان مت ہوں، چچی جان کو بھی تسلی۔ آخری بات ابھی اس کے منہ میں تھی جب اسے لگا جیسے کسی کی چیخ سنائی دی ہو۔ وہ تڑپ کر مڑا، فون کان سے ہٹا کر سامنے دور کھڑی اس بلند عمارت کو دیکھا۔ ہوا کا رخ حسن کی جانب ہی تھا، شاید تبھی اسے چیخ کی باز گشت سنائی دی۔ نہ جانے اس کا وہم تھا یا سچ میں کوئی چیخا تھا، لیکن اس زنانہ چیخ میں درد کی شدت واضح تھی۔ وہ بغیر کچھ سوچے سمجھے فون بند کرتا ان اونچے نیچے پگڈنڈیوں پر بھاگ رہا تھا۔ چند دن پہلے ہانی کی بیان کی گئی خواہش اس کے ذہن میں گونج رہی تھی۔ اگر وہ پاگل لڑکی اسی خواہش کی تکمیل کی غرض سے اس عمارت کی طرف آئی تھی تو یقیناً بہت غلط کر چکی تھی وہ۔ پھولے ہوئے سانس کے ساتھ وہ یہی دعا کر رہا تھا کہ ہانیہ ٹھیک ہو، بس خیریت سے ہو، اسے کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ پہنچی ہو۔ ہانیہ کی چیخ سن کر ربیہ کے قدموں تلے سے زمین کھسک گئی۔ لاکھ ڈرپوک ہونے کے باوجود اس وقت اس کے سر پر صرف ہانی کی فکر سوار تھی۔ خود اپنے دل کا خوف بلائے وہ اس گپ اندھیرے میں ادھر ادھر دیواروں سے ٹکراتی ہانیہ کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہانیہ، حلق سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے، لیکن وہ اپنی پوری ہمت مجتمع کرتی چلا چلا کر اسے پکار رہی تھی۔ دوسری جانب سے کوئی جواب نہ رہا تھا۔ اس ایک چیخ کے بعد اب بددستور خاموشی چھائی تھی۔ تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے اچانک ربیہ رکی۔ اس کے سیل فون کی ٹارچ کی روشنی دائیں جانب بنے کمرے کے سامنے کی دیوار پر پڑ رہی تھی، جہاں اسے کسی وجود کا گمان ہوا تھا۔ خشک لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے اس نے 2 قدم آگے بڑھ کر بغور دیکھنے کی کوشش کی۔ بلا شبہ وہ ہانیہ ہی تھی، جو دیوار سے ٹیک لگائے سر گھٹنوں میں دیے گٹری سے بنی بیٹھی تھی۔ ہانیہ، ربیہ نے ڈرتے ڈرتے ہلکی سی آواز میں پکارا، لیکن ہانیہ نے سر نہیں اٹھایا، جواب بھی نہیں دیا۔ ربیہ کو لگا شاید اس نے سنا نہیں۔ ہانیہ، کیا ہوا؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ مزید چند قدم آگے بڑھتے ہوئے اس نے پھر سے پکارا تھا۔ ٹارچ کو ہانیہ کے وجود پر ہی فوکس کر رکھا تھا، نظریں بھی اسی پر جمی تھی، جو سر ہی نہ اٹھا رہی تھی۔ ہانیہ، کچھ بولو پلیز، کیا ہوا ہے تمہیں؟ اور ہانسی ہو گئی۔ اب اس کے اور ہانیہ کے درمیان 3 سے 4 قدموں کا فاصلہ تھا بس۔ ہانیہ، وہ کچھ بولنے ہی والے تھی جب ہانیہ نے ایک دم سر گھٹنے سے اٹھایا اور ربیہ کے الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے۔ لبوں سے بے ساختہ چیخ برآمد ہوئی تھی، فون بھی ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر جا گرا تھا۔ ہانیہ کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھی، جیسے بہت سا خون جمع ہو گیا ان میں۔ آنکھوں کا سیاہ حصہ تو سرے سے ہی غائب تھا، سفیدی بھی نہ تھی، صرف سرخی تھی، گہرا سرخ رنگ، خون کا رنگ۔ ربیہ نے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے مڑ کر بھاگنا چاہا، لیکن تبھی اسے محسوس ہوا جیسے اس کی گردن کسی کی سخت گرفت میں آ چکی ہے۔ اوندے پڑے موبائل کی ہلکی سی روشنی میں اسے ہانیہ نظر آئی تھی اپنے قریب، جس کے ہاتھ ربیہ کی گردن پر تھے۔ اس کے چہرے پر وحشت اور جنون تھا، جبکہ چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ تھی، اور اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ ربیہ کو اپنی گردن کی ہڈیاں ٹوٹتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ یہ گرفت دان پان سی ہانیہ کی تو ہرگز نہیں ہو سکتی تھی۔ تو کیا اس کے اندیشے درست ثابت ہوئے تھے؟ ہانیہ پر واقعی کوئی سایہ ہو گیا تھا، اس سے آگے وہ کچھ سوچ ہی نہ سکی۔ سانس اکھڑنے لگا تھا، اسے اپنے سامنے اپنی موت دکھائی دے رہی تھی۔ حلق سے ایک لفظ تک برآمد نہ ہوا تھا، چہرہ تکلیف کی شدت سے سفید پڑ چکا تھا۔ وہ جو خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، اب اس کے ہاتھ بھی ڈھیلے پڑنے لگے۔ ربیہ اپنے ہوش کھونے ہی والی تھی جب ایک دم ہانیہ کی گرفت ڈھیلی ہوئی، جیسے وہ ایک دم چونکی ہو۔ باہر سے کسی کی آواز سنائی دے رہی تھی، کوئی مرد مسلسل ہانیہ کو پکار رہا تھا، اور شاید اسی آواز نے ہانیہ کو ربیہ کی گردن چھوڑنے پر مجبور کیا تھا۔ گردن آزاد ہوتے ہی ربیہ کھانسنے لگی۔ عمارت میں کسی کے بھاگنے کی آہٹ سنائی دے رہی تھی۔ ربیہ کھانستے کھانستے سیدھی ہوئی تو ہانیہ کو خونخوار نظروں سے اپنی جانب دیکھتا پایا۔ اسے ہانیہ کے ارادے ایک بار پھر خطرناک لگے تھے۔ ایک لمحے میں فیصلہ کرتی وہ مڑی،
اور اپنے وجود کی ساری ہمت جمع کرتے ہوئے باہر کو بھاگی۔ ہانیہ بھی اس کے پیچھے لپکی تھی۔ ہیلپ ہیلپ پلیز، سم باڈی ہیلپ، ربیہ زانو کے تار روتے ہوئے چلا رہی تھی۔ حسن جو کچھ ہی فاصلے پر ادھر ادھر انہیں تلاش کر رہا تھا، ہیلپ ہیلپ کی گردان سن کر رکیا۔ سامنے سے کوئی وجود بھاگ کر اپنی جانب آتا دکھائی دیا۔ ربیہ جو جان بچانے کو اندھا دھند بھاگ رہی تھی، حسن سے زور سے ٹکرائی۔ ایک پل کو اسے لگا وہ پھر ہانی کی گرفت میں آ چکی تھی، تبھی چیخ اٹھی تھی، ہے ریلیکس ریلیکس ہو جائیں پلیز، کیا ہوا؟ آپ یقیناً ربیہ ہیں، ہانی کی فرینڈ؟ ہانی کدھر ہے؟ دیکھیں ڈرے نہیں، میں حسن ہوں، ہانی کا فیانسے۔ حسن نے ہانی کے سیل فون میں ایک دو بار ربیہ کی تصاویر بھی دیکھی تھی، تبھی فوراً سے اسے پہچان گیا تھا۔ اس کی ٹوٹی بکھری حالت دیکھ کر وہ ہانی کی تشویش میں مبتلا ہو گیا۔ دوسری جانب اپنے سامنے ایک مضبوط توانا مرد کو کھڑا دیکھ کر ربیہ کی جان میں جان آئی۔ آنسو مسلسل بہہ رہے تھے اس کے۔ آج کا دن اس کی زندگی کا بدترین دن تھا۔ وہ ہانیہ کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، اس نے میری جان لینے کی کوشش کی۔ ہچکیوں سے روتے ہوئے ربیہ نے اٹک اٹک کر حسن کو بتایا۔ حسن نے پریشانی سے ربیہ کو دیکھا، پھر سامنے نظر دوڑائی جہاں سے ربیہ بھاگتی ہوئی آئی تھی۔ آپ چلے میرے ساتھ، کہاں ہے ہانیہ؟ بتائیں مجھے۔ وہ اسے ہمت دلاتا آگے بڑھنے لگا۔ مجھے نہیں جانا، آپ بھی مت جائیے پلیز۔ اس نے حسن کو روکنے کی کوشش کی تھی کہ ہانی کی حالت وہ دیکھ چکی تھی۔ حسن نہیں، دیکھیے مس ربیہ، آپ یہاں اکیلی رہیں گی تو زیادہ خوف محسوس ہوگا آپ کو، بہتر ہے میرے ساتھ رہیں۔ ہانی کو تنہا تو نہیں چھوڑ سکتے نا ہم، گھر میں سب بہت پریشان ہیں، مجھے اس کو اپنے ساتھ گھر لے کر جانا ہے۔ حسن نے نرم لہجہ اختیار کرتے ہوئے اسے سمجھانا چاہا۔ ربیہ کچھ حد تک بات سمجھ چکی تھی، تبھی ہمت کرتی حسن کو لیے اس کمرے کی جانب بڑھ گئی جہاں ہانیہ تھی۔ دونوں بغیر آہٹ پیدا کیے اس کمرے کی جانب بڑھ رہے تھے، دلوں میں خوف لیے کہ نہ جانے کیا ہونے والا تھا۔ ربیہ کے اشارہ کرنے پر حسن نے ہانیہ کو آواز دیے بغیر کمرے میں ٹارچ کی روشنی ادھر ادھر گھمائی۔ سامنے زمین پر کوئی وجود لیٹا ہوا نظر آ رہا تھا۔ وہ چوکنا سا آگے بڑھا، اسے چند قدموں کے فاصلے پر رک کر غور سے اس کی جانب دیکھا۔ روشنی چہرے پر پڑنے کے باوجود وہ کسمسائی نہ تھی، شاید بے ہوش ہو گئی تھی۔ ہانیہ، حسن نے محتاط انداز میں اسے پکارا، جبکہ دروازے میں کھڑی ربیہ منہ پر ہاتھ رکھے ہچکیوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ حسن کو جب اندازہ ہوا کہ وہ واقعی ہوش میں نہیں ہے تو اس نے ربیہ کو آگے آنے کا اشارہ کیا، اپنا سیل اسے تھمایا اور آگے بڑھ کر ہانیہ کے گال تھپتھپائے۔ ہانیہ، اس کی نبض چیک کی، سانسیں چل رہی تھی۔ چند لمحے کچھ سوچنے کے بعد حسن نے آگے بڑھ کر اسے اپنے بازو میں اٹھایا اور ربیہ کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کرتا کمرے سے نکل گیا۔ ربیہ نے جلدی سے ایک جانب گرا ہانیہ کا بیگ، اس کا موبائل اور اپنا موبائل اٹھایا اور مڑ کر پیچھے دیکھے بغیر تیزی سے حسن کے ساتھ باہر نکل گئی۔ وہ ہانیہ کو بازو میں اٹھائے تیز قدموں سے عمارت سے نکلا تھا۔ انہیں جلد سے جلد اس خوفناک عمارت سے دور ہونا تھا۔ ربیہ بھی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی اس کے قدم سے قدم ملانے کی۔ ابھی تک وہ بے تحاشا ڈری سہمی ہوئی تھی، یقین ہی نہ ہو رہا تھا کہ کچھ دیر پہلے اس کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ حقیقت تھی۔ پگ ڈنڈیوں سے ہوتے ہوئے وہ روڈ تک پہنچ گئی۔ ہانیہ ابھی تک ہوش میں نہ آئی تھی۔ وہاں روڈ پر ایک جانب حسن نے ہانیہ کو لٹایا، ربیہ نے اس کا سر اپنی گود میں رکھا۔ وہ ہانیہ کی اس حالت کو دیکھ کر مسلسل رو رہی تھی۔ حسن نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی، ایک تو یہ جگہ ہی بالکل ویران سنسان تھی کہ مدد کے لیے بھی کوئی نہ تھا۔ حسن کے پاس پانی بھی نہیں تھا کہ جس کے چھینٹے ہانی کے چہرے پر مار کر اسے ہوش میں لایا جا سکتا۔ ایکسکیوز می، پانی ہوگا آپ کے پاس؟ اس نے جھجکتے ہوئے ربیہ کو مخاطب کیا۔ ربیہ نے کچھ سوچتے ہوئے بیگ کی زپ کھولی، اندر سے واٹر بوتل نکالی، لیکن بدقسمتی سے وہ خالی تھی۔ تھک کر ربیہ نے نفی میں سر ہلا دیا۔ حسن ہانی کے چہرے کو دیکھے گیا۔ صورتحال ایسی تھی کہ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کیا کرنا چاہیے۔ اسے اس حالت میں گھر لے جا نہیں سکتا تھا کہ گھر والے 100 سوال کرتے، اور اگر اصل بات کا پتہ چل جاتا انہیں تو بھانے کی کلاس لگ جاتی۔ چچا جان سے تو کچھ بعید بھی نہ تھا کہ اسے 2-4 تھپڑ جڑ دیتے آج کی اس حرکت پر ہانیہ کو کوئی ڈانٹے یہ حسن کو برداشت نہ تھا، اس لیے بہتر تھا کہ یہ بات گھر والوں کے علم میں ہی نہ لائی جاتی۔ ربیہ نے دھیرے دھیرے حسن کو ساری بات بتا دی کہ کس طرح اس نے ہانیہ کی سنبھل سے روکنے کی کوشش کی، لیکن اس نے ربیہ کی ایک نہ سنی اور اپنی ضدی طبیعت سے مجبور اسے بھی ساتھ لے کر ہی گئی۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ روڈ پر ایک رکشہ آتا دکھائی دیا۔ حسن نے ہاتھ دے کر رکشہ روکا اور ان سے پانی طلب کیا۔
رکشے پر موجود سواریوں میں سے کچھ لوگ انہیں مشکوک نگاہوں سے تک رہے تھے تو کچھ ہمدردی سے۔ کچھ کی نگاہوں میں دلچسپی تھی تو کچھ میں رحم۔ خیر ایک شخص کے پاس سے پانی کی بوتل مل ہی گئی۔ حسن نے جلدی سے ہانی کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے اور اس کے گال تھپتھپائے۔ وہ چند ہی لمحوں بعد کسمساتی ہوئی اٹھ بیٹھی۔ ربیہ نے سہمی ہوئی سی نگاہوں سے اسے دیکھا، لیکن اس کی حالت ٹھیک دیکھ کر قدرے مطمئن ہوئی۔ حسن تم یہاں؟ ہانیہ نے اٹھتے ہوئے حسن کو مخاطب کیا۔ وہ شاید حیران ہو رہی تھی حسن کو اپنے سامنے دیکھ کر۔ اٹھ کر بیٹھتے ہی اس نے ایک دم دونوں ہاتھوں میں سر تھاما۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اس کا دماغ انجانی زنجیروں میں جکڑا گیا ہو۔ ہاں میں، طبیعت ٹھیک ہے اب تمہاری؟ حسن نے تشویش سے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، تم کب آئے؟ اور ہم یہاں روڈ پر کیا کر رہے ہیں؟ ربیہ تم رو کیوں رہی ہو؟ وہ ربیہ کے نم و سطے ہوئے چہرے کو دیکھ کر تڑپ اٹھی تھی۔ ربیہ کی آنکھوں میں پھر سے نمی جمع ہونے لگی۔ وہ سین کو سوچ کر، اس وقت ہانیہ کا روپ یاد کر کے، نہیں کچھ نہیں، ایسے ہی بس آنکھ میں کچھ چلا گیا تھا۔ یقیناً ہانیہ سب کچھ بھول چکی تھی۔ ربیہ نے بھی اسے بتانا مناسب نہیں سمجھا کہ وہ خواہ پریشان ہو جاتی۔ حسن نے بھی اسے خاموش رہنے کا ہی اشارہ کیا تھا۔ ہانیہ گھر چلے؟ سب گھر والے ویٹ کر رہے ہوں گے۔ حسن نے نرم لہجے میں اسے مخاطب کیا، جبکہ ربیہ نے دوپٹہ سر پر جماتے ہوئے گردن پر پڑے ہانیہ کے ہاتھوں پہ نشانات چھپانے چاہے تھے۔ ہانیہ نقاہت محسوس کر رہی تھی، جیسے پورا جسم ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو، لیکن پھر بھی سر ہلاتے حسن کا سہارا لیے گھر جانے کو اٹھ گئی۔ ربیہ نے اس کی چیزیں اسے تھمائی اور حسن نے بائک سٹارٹ کرتے ہوئے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ انہوں نے پہلے ربیہ کو اس کے گھر ڈراپ کیا، پھر حسن ہانیہ کو لیے اپنے گھر کی جانب چل دیا، جبکہ ہانیہ جو پہلے ہر وقت چہکتی رہتی تھی آج نہ جانے کیوں گمسم اور خاموش سی تھی۔ جاری ہے۔